अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला नबी मुहम्मद व आलि मुहम्मद सय्यदुर रिजालिल मुफ़द्दल या बहरल कमाल या जमाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मुहतरम सामीन कराम, सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल देखने वालों के लिए एक अहम पैगाम लेकर आप तमाम हज़रात की खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। ख़ानक़ाह साबरिया क़ुद्दुसिया हैदराबाद दक्कन के ये ज़िम्मेदार मसनद से आप तमाम से मैं मुखातिब हूँ। मोहतरम सामीन कराम, आज मैंने ये इरादा किया कि आप तमाम के दरमियान में ये पैगाम पहुँचाऊँ कि फ़ातिहा देने का सही तरीक़ा क्या है। अव्वलन मोहतरम सामीन कराम, जब कोई हज़रात अपने घर में फ़ातिहा ख़वानी करना चाहते हैं या करते हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। कम इल्मी की वजह से कि कोई फ़ातिहा देने के लिए हम तलाश करते हैं, कोई फ़ातिहा देने के लिए ना मिले तो बड़ी परेशानी होती है। तो मैंने चाहा कि माशाअल्लाह आप तमाम हज़रात जानते हैं, इस चैनल के ज़रिए अल्लाह पाक ने मुझ अहक़र से फ़कीर साबरी से कई खिदमतें ली। ये उसका करम है, एहसान है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालेन पाक का सदक़ा है, सरकार गौसे पाक की मेहरबानी है। साबिर पाक के करम से, मेरे पीर व मुर्शिद के फैज़ से मैंने जिस भी तरीक़े से खिदमत हो करने की कोशिश की है दीन के हवाले से। मोहतरम सामीन कराम, आज जिस अमल के मुतालिक आप तमाम को मैं निशानदही कराना चाहता हूँ, ये अमल शरीयती एतबार से मुस्तहब अमल है। यानी हम अगर ये अमल करेंगे तो इसका सवाब होगा, नहीं करेंगे तो इसके ऊपर कोई गुनाह या कोई अज़ाब के हम लोग हक़दार नहीं रहेंगे। कोई अज़ाब, कोई वईद इसके मुतालिक नहीं है। आज के इस ज़माने में इस बात पर बड़ा झगड़ा पाया जाता है कि कोई फ़ातिहा ख़वानी करे तो ये दिलाना कहाँ से साबित है, ये फ़ातिहा ख़वानी कब से है। ये फ़ातिहा के मुतालिक तरह तरह के लोगों के जहनों में मुगालते पैदा हो जाते हैं और वो शक व शुबात दूसरों के दरमियान में भी पैदा करने की कोशिश करते हैं। अव्वलन मैंने इसका आगाज़ फ़ातिहा के तरीक़े के मसनून यानी बेसिक जो तरीक़ा है ये बताने से पहले आप तमाम के दरमियान में ये वाज़े कर दिया कि आप अगर फ़ातिहा दिलाएंगे इसका सवाब होगा, नहीं दिलाएंगे तो आपको यानी इसकी पकड़ नहीं होगी, आप पर इसका ज़िम्मा नहीं है। आपके यानी दिली बात है, आप दिलाना चाहते हैं दिलाएं, ना दिलाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी के ऊपर ये मामला डिपेंड है। ऐसा कोई इसके अंदर ज़बरदस्ती नहीं है, यह नमाज की तरह फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, इसका इनकार करना फिर जब आप आ जाएंगे पकड़ में, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज ये आयत करीमा पेश करते हैं वो लोग कि अल्लाह के अलावा किसी के भी नाम का खाना गैरुल्लाह का हराम है। आयत करीमा दलील के तौर पे भोले भाले भाइयों को गुमराह करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। आयत करीमा की आड़ लेते हैं, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम कर दिया, ख़बरदार के वो चीज़ें हराम हैं जो मरी हुई है। वद्दम मैतता, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, यानी मरा हुआ जानवर, मरी हुई चीज़ खाना हराम है। फिर वद्दम, दम कहते हैं अरबी में खून को, खून हराम है। वलहमल खिंज़ीर, गोश्त जो खिंज़ीर का है, बद जानवर का है, ये भी हराम है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो चीज़ें जो अल्लाह के अलावा अल्लाह के गैर का नाम लिया जाए ये भी हराम है। अब इस आयत करीमा की आड़ में जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म से दूर रखा है, जो अल्लाह पाक के कलाम को समझने से कासिर है, वो हज़रात इस आयत करीमा को बतौर दलील गुमराह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेचारा भोला भाला सुन्नी मुसलमान उनकी बातों में आ जाता है और उनके पास ये बात जब आयत पढ़ के कोई सुनाता है फिर वो बंदा उसके मुगालते में फंस जाता है। और अगर वो फ़ातिहा करने वाला भी हो तो कहीं ना कहीं शक व शुबात उसके जहन में पैदा हो जाती है।
محترم سامعین کرام، یہ آیت کریمہ کا شان نزول، خدا کے عزت و جلال کی قسم، فاتحہ کے رد میں یہ آیت کریمہ کو اللہ پاک نے نازل نہیں فرمایا۔ یہ حرام اور حلال کی تمیز کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے رہبری کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس آیت کریمہ کو نزول فرمایا۔ معزز سامعین کرام، مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت، اس کے ساتھ ساتھ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کا نام لیا جائے، تو یہ اس وقت میں آیت کریمہ کا شان نزول آپ ہرگز یہ تصور نہیں کر سکتے، یہ نہیں لے سکتے کہ غوث پاک کی فاتحہ اسی لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس زمانے میں سرکار غوث پاک تشریف بھی نہیں لائے تھے، اس زمانے میں غریب نواز بھی تشریف نہیں لائے تھے جب یہ آیت کریمہ آئی۔ اس زمانے میں کوئی بزرگان عظام جن اولیاء کرام سے ہم منسوب کر کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، کسی کی بھی آمد اس زمانے میں نہیں ہوئی تھی۔ آپ غور و فکر کریں، جو آیت کریمہ کو آڑ بنا کر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کوشش کریں کہ آپ اپنے علمی اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے جو اچھی بات اس کے پاس پہنچے وہ کوشش کرے کہ آگے بھی پہنچائے، اس بات کو آگے بڑھانے سے اللہ رب العزت اگر کوئی ایک بندہ بھی نیک بات کو سن کر عمل کرے گا اور اس کے اوپر لوگوں کو بھی دعوت دے گا، تو اس کا سارا فیض جو بندہ پہلے کسی تک یہ بات پہنچائی اس کے حصے میں اللہ رب العزت نیکیوں کا اضافہ فرماتا رہے گا۔ المختصر محترم سامعین کرام، جو وما اہل بہ لغیر اللہ سے مراد ہے بتوں کے نام پر جو اللہ کے غیر ہے، لات، عزا، منام، جس طریقے سے بتوں کی پرستش کی جاتی تھی، ان کے رد میں اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ اب دیکھیے، اللہ کے جو غیر ہے ان کے نام کا کھانا، ان کا نام لینا، ان کے متعلق یہ فاتحہ کرنا، یہ کن کو جوڑ کر بتاتے ہیں؟ غوث پاک ہو، غریب نواز ہو، کنڈوں کی نیاز ہو، 12ویں شریف کی فاتحہ ہو، جو بھی ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں اس کے متعلق یہ بات ہمارے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے بڑے شاطر طریقے سے۔ لیکن آج میں اسی شاطر طریقے کو پکڑ کر آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے، کہ دیکھیے ان کے اندر کا کتنا بہترین مکر و فریب کا حاشیہ چڑھا کر یہ لوگ قرآن کی آیت کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ بھولا بھالا مسلمان گمراہ ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ یہ بتائیں، میں آپ تمام سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جو حضرات اس ویڈیو کو توجہ سے سنیں وہ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں، پہلے آپ یہ بتائیے، غوث پاک اللہ کے اپنے ہیں یا غیر ہے؟ آپ یہ بتائیں، خواجہ غریب نواز اللہ کے اپنے ہیں یا غیر ہے؟ آپ یہ بتائیں، امام جعفر صادق علیہ السلام جن کے کنڈوں کی ہم نیاز کرتے ہیں، یہ اللہ کے اپنے ہیں یا غیر ہے؟ اللہ کے علاوہ غیر کے نام کا، جو اللہ کا غیر ہے اس کے نام سے کھانا اور کھانا کھلانا یہ حرام ہے۔ جو اللہ کا اپنا ہو، جو اللہ کا چہیتا ہو، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی، کیا بات کرتے ہیں آپ غوث پاک کی؟ کیا بات کرتے ہیں آپ غریب نواز کی؟ عقل کے اندھو غور کر کے سمجھو، ایک ولی دو ولی نہیں، اللہ رب العزت نے ہر ایک ولی کے لیے قرآن میں واضح پیغام دے دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو میرے دوست ہے وہ کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے اور وہ کبھی کسی غم میں مبتلا نہیں رہتے اور کسی سے ڈرتے نہیں۔ اللہ نے تو اولیاء کی شان بیان کی اور اپنے دوست کہا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان گمراہوں کی مقدر اور قسمت دیکھیے، آیت کریمہ کو کس طریقے سے فاتحہ کے رد میں پیش کرتے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام، قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں، خود قرآن کا فیصلہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کے لوگ ضلالت پر چلے گئے، گمراہ ہو گئے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور یہی وہ قرآن پاک ہے جس کو پڑھنے کے بعد لوگ ہدایت پر آ گئے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے، اور بڑا بیسک آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ کوئی آپ سے کہے بھئی یہ کرنا کہاں سے ثابت ہے، یہ انگوٹھے چومنا کہاں سے ہے، 11ویں کرنا کہاں سے ہے، 12ویں کرنا کہاں سے ہے، غریب نواز کی چھٹی کرنا کہاں سے؟ میرے بھائی، آپ ان سے سب سے پہلا سوال یہ کریں، جو عمل میں کر رہا ہوں غلط اگر ہو تو قرآن میں پہلے اس کا رد بتاؤ۔ کرنا کہاں سے ہے ہم بتائیں گے، پہلے نہیں کرنا کہاں ہے میرے بھائی وہ بتا، تو آپ کو وہ جواب نہیں دے سکے گا، عاجز آ جائے گا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، قرآن کا جو معاملہ ہے بڑا نرالا ہے، قرآن کا جو نظام ہے بڑا نرالا ہے۔ یہ جب تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک کسی کو صاحب قرآن سمجھ میں نہ آئے۔ صاحب قرآن سمجھنے کے لیے مولا علی کا دامن تھامنا ہوگا، مولا علی کے لیے ہر ولی کی چوکھٹ کا
آپ کو صدقہ اتارا لے کر دربار مولا کائنات تک پہنچا جا سکتا ہے، ممکن ہے۔ بغیر علی کے آپ کرم اللہ وجہ الکریم قرآن پاک نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی چیز تم نہیں جانتے ہو تو جاؤ میرے وہ بندوں سے پوچھو جو اہل ذکر ہے، جو بصیرت والے بھی ہے، بصارت والے بھی ہے، جو دیکھنا بھی جانتے ہیں، جو دکھانا بھی جانتے ہیں۔ اس کی معزز سامعین کرام آج کے دور میں اہم ضرورت ہے کہ آج کچ فہمی، کم علمی کی وجہ سے ایسے بھولے بھالے مسلمان، بالخصوص نوجوانوں کا ایک بڑا کثیر طبقہ ان خیالات میں، عقیدوں میں گمراہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خدا را کسی کی باتوں میں نہ آئے، 11ویں کرے، 12ویں کرے، فاتحہ کرے۔ اور رہی بات فاتحہ کا جو طریقہ ہے، ابھی وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، وقت اپنی کم دامنی کا شکوہ کر رہا ہے۔ اگر وقت تفصیل ہوتا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک لفظ کھول کے بتا دیتا کہ یہ فاتحہ کرنا، یہ ایصال ثواب کہاں سے ثابت ہے، کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسجد ام سلمہ کے خطابات کے ذریعے ہو یا پھر اسی ذمہ دار جگہ جو سرکار صابر پاک کی خانقاہ ہے، یہاں سے مسند خانقاہ صابر پاک سے میں آپ تمام کو پھر سے جو اللہ رب العزت نے مجھے علم کی دولت بخشی ہے اس سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ فاتحہ کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کوئی بھی فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ پہلے وضو کر لے، حالت پاک و صاف میں مصلی بچھا دے، جو بھی کھانے کا ساز و سامان ہے اس پہ رکھ دے، خوشبو وغیرہ لگا دے، جو بھی ہمارے پاس اگربتی ہو جس بھی طریقے سے، یا اگر یہ نہ بھی ہو تو فاتحہ ہو جاتی ہے، ہم دلا سکتے ہیں۔ پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے، ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھے، ایک مرتبہ سورہ ناس پڑھے۔ یہ ہو گئی آپ کی فاتحہ۔ اگر آپ کو فاتحہ کے متعلق ثواب پیش کرنا ہے تو آپ کو اگر آتا ہے آسانی کے ساتھ تو آپ پڑھ کر بخش دیں، نہیں آتا ہے تو اللہ پاک آپ کی نیتوں کو جاننے والا ہے، وہ خود بخود فاتحہ کے متعلق آپ کی فاتحہ یعنی جس کے بھی لیے آپ نے فاتحہ کی وہ ان تک پہنچ جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سب سے پہلے قبول ہونے والی چیز ہے وہ ہے انسان کی نیت، اس کا جو اخلاق اور اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، وہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اب جیسے کہ کئی حضرات ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ہم نے قرآن پڑھی ہے، فلاں کو بخش دے، فلاں کو بخش دے۔ آسان طریقہ ہے محترم سامعین کرام، اور آج ہم اسی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی یہ تو لوگوں کو صحبت میں بتائی جانے والی باتیں ہیں، آپ کو آج سوشل میڈیا کے ذریعے صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے بتانا پڑ رہا ہے، کیونکہ آج کے دور کے تقاضے کی اہم ضرورت ہے کہ لوگوں کو آپ تک یہ بات پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا ضروری ہے، کیونکہ آج دور ہی یہی چل رہا ہے۔ یہ تو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھیں گے تو اس کا لطف الگ ہوگا۔ قرآن شریف پڑھ کے بخشنا ہے تو لا یستوی جو ہم ختم قرآن کے متعلق پڑھتے ہیں یہ پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ مکمل ہونے کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، نہیں لا یستوی کی تلاوت کے بعد پہلے سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ نارتھ کا طریقہ ہے سورہ فاتحہ وہ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا جو طریقہ ہے دکن میں وہ پڑھا جانے والا وہ عرض کر دوں، لا یستوی کی یہ جب پوری آیت کریمہ کی تلاوت ہو جائے اس کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق 1 مرتبہ، سورہ ناس 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، پھر اس کے بعد آمن الرسول کا یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھیں، پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جو آیت کریمہ ہے وہ آیت پڑھیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پھر حضور علیہ السلام کے جو نبوت کے حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ ہم نے اپنے حبیب کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا، یہ آیت کی تلاوت کر لے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ تلاوت ہونے کے بعد آیت درود و سلام پڑھے، آیت درود و سلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہے۔ یہ آیت کریمہ درود پاک کے ساتھ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی الحبیب محمد وآل محمد سید الرجال المفضل یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنے کے بعد ربنا تقبل منا الفاتحہ پڑھ دیں۔ اس کے بعد پھر میں نے جو آپ کو ابتدا میں عرض کیا سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنے کے بعد آپ عرض کریں، حضور کو سوال
ثواب پہنچانے کی نیت سے ایصال ثواب آج ہم کہتے ہیں۔ بس جملوں کو غور کریں، ہم کیا حضور کو ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ ہمارے آقا، وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے جن کے قدموں کی برکت سے اللہ پاک پوری کائنات کی شفاعت فرمائے گا۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے عرض کریں کہ ہم نے جو کچھ قرآن پڑھا ہے میرے مولا تحفتاً ہدیتاً تیرے محبوب کی بارگاہ میں نظر ہے، یعنی ہدیہ ہے، قبول فرما۔ حضور کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً نظر کریں۔ اور آج الحمدللہ طریقے کے ساتھ ہماری دعا بھی ہو رہی ہے، آپ سماعت بھی کر لیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے مولا اس فاتحہ کو تحفتاً ہدیتاً نظر کرتے قبول فرما۔ پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ انبیاء کرام کا ذکر کریں، خلفائے راشدین کا ذکر کریں، صحابہ کرام کا ذکر کریں، امہات المؤمنین کا ذکر کریں، ائمہ اطہار اہل بیت کا ذکر کریں، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ذکر کرتے ہوئے کہیں کہ مولا ان تمام کی خدمت میں نظر قبول فرما۔ پھر اس کے بعد ہمارے اور آپ کے آقا میر میراں، پیر پیراں، شہ جیلاں، پیروں کے پیر روشن ضمیر آقا حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جب ہم فاتحہ کا نذرانہ پیش کر دیں، غریب نواز سرکار کا، سرکار صابر پاک کا، نظام الدین محبوب الہی، نصیر الدین چراغ دہلوی، حضور بندہ نواز سید اسماعیل شاہ قادری، بابا شرف الدین سرکار، حضرات یوسفین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تمام بزرگان عظام کا نام لے کر عرض کریں کہ ہم ان کی خدمت میں نظر کرتے قبول فرما۔ پھر اس کے بعد جو بھی حضرات ہو آپ کے خاندان کے، ان کے متعلق کسی کے والد ہے تو میرے والد کی قبر میں فاتحہ کا ثواب نظر قبول فرما، یا والدہ ہے، والدہ کے متعلق دادا ہے، دادی ہے، جو بھی ہے آپ کے پاس، جس کو بھی آپ بخشنا چاہتے ہیں اپنے مرحومین کو، یہ فاتحہ کا ثواب اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ایصال کر دے جس کے برکت سے اللہ رب العزت تمام مرحومین کو جس کے لیے آپ نے پڑھا ہے، بخشا ہے، اللہ پاک انہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور محترم سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی بزرگ کی نیاز کریں تو وہیں تک آ کر رک کر، یعنی اسماعیل شاہ قادری سرکار کے نام سے اگر فاتحہ ہے مثال کے طور پہ، تو جو میں نے تسلسل بتایا ابتدا سے، وہاں سے ہم حضور علیہ السلام سے، انبیاء کرام سے، صحابہ کرام سے آ کر غوث پاک کے بعد فلاں جو بھی بزرگ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کا نام لے، پھر خصوصاً و خاصتاً حضرت اسماعیل شاہ قادری کے لیے ہم نے کی ہے، بابا شرف الدین سرکار کے لیے کی ہے، قطب عالم شاہ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی ہے، جس بھی بزرگ کے لیے خصوصاً و خاصتاً جو فاتحہ ہے، جیسے کہ کنڈوں کی نیاز ہے تو ائمہ اطہار اہل بیت میں سے ہے، تو ہمیں جاننا ضروری ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام حضور علیہ السلام کے گھر کے خانوادے ہیں، شہزادے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ غوث پاک کی نیاز ہے، 11ویں ہے تو 11ویں شریف میں غوث پاک سرکار کی خدمت میں نظر ہے، اس طریقے سے عرض کر دے۔ غریب نواز کی فاتحہ ہے تو غریب نواز کی بارگاہ میں نظر قبول فرما دے۔ اور اس کے بعد صابر پاک کی ہے، بابا فرید کے، جس بھی بزرگ کے نام سے منسوب ہے آپ ان کے لیے یہ ہدیہ کر دیں، فاتحہ ثواب پہنچائیں نہیں، ہدیہ کرتے ہیں، بس اس طریقے سے یہ جملوں کا استعمال کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ محترم سامعین کرام، ہم جب بھی یہ تمام فاتحہ جن کے حد تک ہم نے پڑھ کر ہدیہ کر دیا، اس کے بعد پھر ہم اپنے آپ کے لیے، حاضرین کے لیے، سامعین کے لیے دعا کریں، یا اگر اردو میں دعا نہیں بھی آتی ہے تو ہم اتنا کہہ دیں یہ سب مکمل ہونے کے بعد، میرے مولا ہماری فاتحہ کو قبول فرما، یہاں جتنے بھی ہے سب کی حاضری قبول فرما، سب پہ کرم فرما، سب پہ رحم فرما۔ حاضران مجلس کا آپ کے جو بھی دل ہے، جو نکلے ہوئے الفاظ ہے وہ زبان پر لا لیں اور دعا کر لیں، کیونکہ ہمارے لفظ زبان میں لب، ہماری جھجک، اگر ہماری زبان میں لقنت ہے، رکاوٹ ہے، ہم نے دعا کے وقت ہم کہیں کرتے کرتے اٹک گئے، تو محترم سامعین کرام، اللہ زبانوں کی نہیں دلوں کی بولی سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو زبان میں اگر کوئی کوتاہی بھی ہو گئی تو اللہ بہتر معاف فرمانے والا ہے، اور اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کے لیے اس طریقے سے ہم روکے، اپنے آپ کو روک کے نہ رکھیں، غلطی ہونے کے بعد ہی انسان کی پھر زبان صاف ہوتی ہے۔ اور دعا لمبی لمبی کرنا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، یہ کمال نہیں۔ دعا وہ دیکھ کے دعا کرنا، لمبی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، قطاریں ہیں، آدھا پون گھنٹہ ہے، انسان کو بوریت ہو رہی، نہیں۔ اصل دعا یہ ہے کہ دل کے اندر کے جملے، دل کے اندر کی آہ، دل سے مناجات وہ زبان پہ آ جائے، اصل دعا تو یہ ہے۔ ایسے تو کئی ماہرین ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رو رو کے دعا کرتے ہیں، محترم سامعین کرام، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ دیکھ کے کی جانے والی دعا، جو دل سے نکلنے والی دعا، اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو آج ماشاءاللہ آپ تمام حضرات نے
فاتحہ کا بڑے اختصار کے ساتھ طریقہ سماعت کیا اور انشاءاللہ اللہ پاک نے موقع دیا تو پھر ہم اور اس پر کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما۔ پروردگار اس فاتحہ کے طریقے پہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں کچھ لغزش کوتاہی غلطی اگر ہو گئی ہو پروردگار عالم اپنی وسیع رحمت کی برکت سے معاف فرما۔ پروردگار عالم اسی طریقے سے دین کی خدمات انجام دینے کی اور دین کے لیے خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق، حوصلہ، جذبہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق میں تمام انبیاء کرام، خلفاء الراشدین، پنجتن پاک صحابہ کرام، امہات المؤمنین، ائمہ اطہار، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے صدقے میں خصوصاً وخاصتاً میرے مولا غوث اعظم، خواجہ اعظم، صابر اعظم، مدار اعظم، قطب عالم پاک حضور بندہ نواز سید اسماعیل شاہ قادری بابا شرف الدین سرکار، حضرات یوسف شریف الدین رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔